वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो कल हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, इम्पोर्टेंस ऑफ फूड यानी ग़िज़ा की अहमियत। तो कल हमने 3 बेसिक फूड ग्रुप्स तक पढ़ लिया था और आज हम इंशाल्लाह उससे आगे स्टार्ट करेंगे। तो आज हम बात करेंगे खुराक के ज़राए पर, यानी सोर्सेज ऑफ फूड कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि अगर हम किसी भी चीज़ के किसी भी जो चीज़ है उसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हमें ये पता चलेगा कि हर चीज़ के 2 ही ओरिजिन होते हैं, 2 ही उसके सोर्सेज होते हैं, 2 ही उसके ज़राए हैं, जिनको हम एक हमारे पास हैवानाती ज़राए हैं जिनको हम एनिमल सोर्सेज कहते हैं, और दूसरे हमारे पास जो हैं वो प्लांट सोर्सेज हैं जिनको हम नबाताती ज़राए कहते हैं। तो खुराक के जो हैवानाती ज़राए हैं उनके अंदर वो तमाम ग़िज़ाएँ शामिल हैं जो हमें जानवरों और परिंदों से हासिल होती हैं। इसमें दूध है और दूध से बनी भी तमाम चीज़ें हैं, और जैसे दूध से दही बनता है, दूध से हम मक्खन बनाते हैं, दूध से हम बालाई बनाते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो दूध और दूध से हासिल की जाती हैं। दूसरे नंबर पर जो है वो गोश्त है और मछली है, अंडे हैं और उनसे हासिल होने वाली तमाम प्रोडक्ट्स हैं। अंडों से जैसे कोई हम अंडों का हलवा बना लें, या जैसे फ़िश से हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं, इसी तरह से हम मीट की मुख्तलिफ़ डिशेस बनाते हैं। और इसके अलावा जो है और इस तमाम किस्म की वो चिकनाइयाँ जो हम हैवानाती ज़राए से हासिल करते हैं, जिसमें मक्खन है, उसमें क्रीम है, उसमें देसी घी है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो एनिमल सोर्सेज ऑफ फूड में शामिल हैं। और इस तरह से अगर हम प्लांट सोर्सेज की बात करें या नबाताती ज़राए की हम बात करें, तो नबाताती ज़राए में वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जो हमें पौधों से हासिल होती हैं। इसके अंदर हर किस्म की सब्जियां शामिल हैं, हर किस्म के फ्रूट्स या फल शामिल हैं, अनाज हैं हर तरह के, और उसमें दालें हैं। अनाज में आपको पता है चावल है, गंदम है, मतलब वो तमाम चीज़ें, किसी किस्म का कोई तिल है, बीज हैं, अगर हम उसको अनाज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हम पौधों से हासिल करते हैं वो इसके अंदर शामिल होंगी। और इसके अलावा वो तमाम तेल जो हम पौधों के बीजों से हासिल करते हैं, जिसमें जैतून का तेल है, जिसमें नारियल का तेल है, इसके अलावा इसमें बेनोले का तेल है। मतलब वो तमाम जो तेल जो हम किसी भी पौधे के बीज से हासिल करें वो भी खुराक के नबाताती ज़राए में शामिल है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि खुराक की खसूसियात या खुराक के अंदर पाए जाने वाले तमाम ग़िज़ाई अज्जा, जिनको हम इंग्लिश में एसेंशियल फूड न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो अब ये जान लेने के बाद कि खुराक ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है, हमें इस बात का इल्म अच्छी तरह होना चाहिए कि खुराक में ऐसी कौन सी तख्लीकी खसूसियात हैं जिनकी बिना पर यह हमारी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने की अहलियत रखती है। दरअसल हर खाई पी जाने वाली चीज़ चंद कीमियाई अज्जा का मुरक्कब होती है। ग़िज़ाओं के तरह तरह के जायके और मुख्तलिफ़ किस्म के लाल, पीले, हरे रंग सभी इन्हीं कीमियाई अज्जा की वजह से होते हैं। इन्हीं कीमियाई अज्जा में से चंद ऐसे होते हैं जो हमारे जिस्म में तंदुरुस्ती, तवानाई और नशोनुमा के लिए लाजमी हैं। ऐसे कीमियाई अज्जा को ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा कहा जाता है। इसी तरह से किसी भी खुराक की अहमियत का इन्हसार या इसकी ग़िज़ाई वैल्यू इन्हीं कीमियाई अज्जा पर मबनी होती है। अब ये ग़िज़ाई अज्जा जो हैं ये 6 हैं, आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं कि सबसे पहले प्रोटीन्स हैं, फिर दूसरे नंबर पर कार्बोहाइड्रेट्स या निशास्ता, तीसरे नंबर पर चिकनाई या रोगनियात यानी फैट्स एंड ऑयल्स, चौथे नंबर पर विटामिन या हयातीन, और पाँचवें नंबर पर मादनी नमकियात या मिनरल्स, और छठे नंबर पर जो है वो पानी इसमें शामिल है। और इसके बाद हम अब बारी बारी वन बाय वन करके इन तमाम जो कीमियाई अज्जा हैं या जो खुराक के बुनियादी अज्जा हैं इनको अलग अलग से पढ़ेंगे। तो ऐसा है कि थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैं करवाना चाहती हूँ कि इन ग़िज़ाई अज्जा की अहमियत क्या है। तो ग़िज़ाई अज्जा जिसमें में मखसूस और अहम काम करते हैं, और चूँकि सेहत और तंदुरुस्ती और ज़िंदगी का मुकम्मल दारोमदार इन्हीं ग़िज़ाई अज्जा पर होता है, तो इसलिए खुराक में मौजूद नामियाती और गैर नामियाती मुरक्कबात को ज़ामने सेहत या ज़ामने हयात भी
کہا جاتا ہے۔ اور ہر غذائی جز کے اپنے اپنے مخصوص اور الگ الگ کام ہوتے ہیں جنہیں وہ جسم کے لیے انجام دیتا ہے، لیکن ان میں سے کچھ جز ایسے بھی ہیں جو مکمل طور پر اپنا کام اکیلے سر انجام دے سکتے ہیں، اور کچھ اجزاء ایسے ہیں جو خود مختار ہونے کے باوجود بھی دوسروں پر اپنے کام کے لیے انحصار کرتے ہیں، اور یوں یہ سارے اجزائے خوراک آپس میں مل جل کر جسم کے سارے کام سر انجام دیتے ہیں، اور کسی ایک کی خوراک میں کمی دوسروں کے افعال پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، یعنی یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں۔ اگر ایک کی کمی ہو جائے گی تو دوسرے کا کام بھی متاثر ہوگا، اور ایک کو اپنا کام بہتر طریقے سے سر انجام دینے کے لیے دوسروں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایسی خوراک کھانی چاہیے جس میں تمام غذائی اجزاء اپنی متناسب مقدار میں موجود ہوں۔ تو پہلے ہم پڑھ کر آئے کہ وہ تمام ایسی خوراک جس میں تمام غذائی اجزاء اپنی مناسب مقدار میں موجود ہوں اس کو ہم بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں۔ تو یہاں آ کر پھر اسی بیلنس ڈائٹ کا ذکر آ گیا کہ ہمیں ایسی خوراک کھانی ہے جس میں تمام غذائی اجزاء اپنی متناسب مقدار میں موجود ہوں تاکہ ان میں سے ہر غذائی جزو اپنا کام بہتر طریقے سے سر انجام دے سکے۔ اب سب سے پہلے غذائی جزو کی ہم بات کریں گے جو کہ ہیں پروٹین، جن کو ہم اردو میں لحمیات کہتے ہیں، اور اب ہم دیکھیں گے کہ ان کا ہمارے جسم میں بنیادی کام کیا ہے۔ ان کا ہمارے جسم میں بنیادی کام جسمانی خلیات کی تعمیر، نشو و نما اور ان کی مرمت کرنا ہے۔ تو یہ ہم پیچھے جو 3 بیسک فوڈ گروپس پڑھ کر آئے ہیں اس میں جہاں ہم نے نشو و نمائی غذائیں پڑھا تھا تو وہاں ہم نے یہی دیکھا تھا کہ نشو و نمائی غذاؤں میں پروٹینز شامل ہیں جو کہ ہمارے جسم کے خلیات کی تعمیر کرتی ہیں، ان کی نشو و نما کرتی ہیں اور ان کی مرمت کرتی ہیں۔ اور اگر ان کے ہم ذرائع کی بات کریں، غذائی ذرائع یا ان کے سورسز کون کون سے ہیں، تو آپ کو اپنی اسکرین پر بھی ایک پکچر لگی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس میں تمام قسم کے گوشت شامل ہیں، مثلا گائے، بکرا، مرغی، مچھلی وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ دودھ، تازہ دودھ، خشک دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی تمام چیزیں جس میں دہی شامل ہے، پنیر شامل ہے، یہ آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ انڈے، جی بالکل انڈے ہیں، اس کے علاوہ سویابین کی پھلیاں ہیں، اور کچھ جو آپ کے ڈرائی فروٹس ہیں اس کے اندر بھی پروٹینز کافی زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے نشو و نما کے لیے، بڑھوتری کے عمل کے لیے ان غذاؤں کا روزانہ کی بنیاد پر آپ کی خوراک میں شامل ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے اگلے غذائی جز کی بات کریں گے جس کو ہم کاربوہائیڈریٹ یا اردو میں ہم نشاستہ کہتے ہیں۔ تو اس کا بیسک فنکشن یا آپ کے جسم میں بنیادی کام جو ہے وہ جسم کو قوت اور حرارت مہیا کرنا ہے۔ جی بالکل یہ وہی قوت اور حرارت ہے جس کے بارے میں ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ کر آئے تھے کہ آپ کے جسم کو، تمام جسمانی خلیات کو، آپ کے جسم کے تمام سسٹمز کو کام کرنے کے لیے قوت اور حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ کو سانس لینے کے لیے بھی قوت اور حرارت کی ضرورت ہے، اور یہ قوت اور حرارت ہمیں جسم میں کاربوہائیڈریٹس یا نشاستہ مہیا کرتا ہے۔ اور اب اس کے بعد ہم اس کے غذائی جو ذرائع ہیں یا جو اس کے سورسز ہیں ہم اس پر بات کریں گے۔ آپ کو اپنی اسکرین پر بھی ایک پکچر لگی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کے اندر اس کے غذائی اجزاء میں تمام اناج اور تمام دالیں شامل ہیں، اور مطلب مثلا سوجی ہے، میدا ہے، دلیا ہے، میدے کے ساتھ ساتھ آٹا ہے، آٹے یا میدے سے بنی ہوئی تمام پروڈکٹس بھی اس میں شامل ہیں جس میں بریڈ ہے، چپاتی ہے، اور میٹھی چیزیں جتنی بھی شوگری پروڈکٹس ہوتی ہیں، چینی ہے اور چینی سے بنی ہوئی تمام اشیاء، اس میں کوئی بھی چیز شامل ہے جس میں چینی شامل ہے اس میں کاربوہائیڈریٹس آپ کو ضرور ملیں گے۔ سبزیاں اور پھل، سبزیوں میں آلو اور پھلوں میں جو ہے شکرکندی دیٹ از سویٹ پوٹیٹو، یہ بہت ہی زیادہ کامن سورس ہے کاربوہائیڈریٹس حاصل کرنے کا۔ اس کے علاوہ ایک اور کاربوہائیڈریٹس حاصل کرنے کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ سورس جو ہے وہ شہد ہے۔ شہد کے اندر کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں، اور ایک چمچ شہد کھانے سے آپ کو کافی حد تک انرجی بھی محسوس ہوتی ہے، اور یہ انرجی محسوس ہونے کی وجہ جو ہے وہ صرف اور صرف اس میں موجود کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ تیسرا اور بہت ہی اہم جو ہمارے پاس بنیادی غذائی جزو یا اسینشل فوڈ نیوٹرینٹس ہے وہ ہیں روغنیات یعنی آئلز اینڈ فیٹس۔ تو جہاں تک ان کے جسم میں بنیادی کام کا یا بیسک فنکشن کا تعلق ہے تو یہ بھی کاربوہائیڈریٹس والا کام ہی کرتے ہیں، یہ جسم کو قوت اور حرارت فراہم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو جہاں ہم پیچھے 3 بیسک فوڈ گروپس پڑھ کر آئے تھے، جہاں ہم نے قوت بخش غذائیں پڑھا تھا، اگر آپ ذہن کو دہرائیں
تو وہاں پر ہم نے ان کو بھی پڑھا تھا کہ قوت بخش غذاؤں میں کاربوہائیڈریٹس یا نشاستہ دار غذائیں اور ساتھ ساتھ تمام روغنی غذائیں شامل ہیں. اور جہاں تک ان کے جسم میں ان کے غذائی ذرائع یا ان کے سورسز کی بات ہے تو یہ 2 ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں، جس میں اینیمل سورسز ہیں اور اس میں پلانٹ سورسز بھی ہیں. اینیمل اوریجن کے تمام آئلز اور فیٹس. اینیمل اوریجن کے فیٹس میں ہمارے پاس مکھن ہے، بالائی ہے، دیسی گھی ہے اور مچھلی کا تیل جس کو ہم کارڈ لیور آئل کہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے. اور جو پلانٹ سورسز کے آئلز ہیں اس کے اندر تمام آئل جس میں سرسوں کا تیل ہے، بنولے کا آئل ہے، زیتون کا تیل ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ تلوں کا تیل ہے. اس کے علاوہ بہت سارے اور پھلوں کے جو مغزیات ہیں ان سے بھی ہم تیل نکالتے ہیں اور وہ سب کے سب جو ہیں وہ ان روغنیات میں شامل ہیں. اسٹوڈینٹس اس کے بعد چوتھا امپورٹنٹ جو فوڈ نیوٹرینٹ ہے وہ ہیں وائٹامن یا جن کو ہم اردو میں حیاتین کہتے ہیں. اور حیاتین کے جو بنیادی جسم میں کام ہے وہ تمام جسمانی نظاموں کا باقاعدہ اور برقرار رکھنے ہے، مطلب ویل بینگ آف باڈی سسٹمز. ہم پہلے پڑھ کر آئے ہیں کہ اگر ہمارے جسمانی نظام بہتر طور پر صحت مند نہیں ہوں گے تو وہ اپنے جسم میں بنیادی کام سر انجام نہیں دے سکیں گے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری مختلف بیماریاں لاحق ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو ان جسمانی نظاموں کو برقرار رکھنے کے لیے، ان جسمانی نظاموں کے کام کو باقاعدہ رکھنے کے لیے حیاتین یا وائٹامنز بہت زیادہ ضروری ہیں. اور جہاں تک ان کے غذائی ذرائع یا ان کے سورسز کی بات اگر ہم کریں تو آپ کو اپنی اسکرین پر پکچر لگی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے. تو اس میں تمام قسم کی حیواناتی اور نباتاتی غذائیں شامل ہیں، جس میں اناج، پھل، سبزیاں، گوشت، انڈے اور دودھ وغیرہ. اور خاص طور پر تازہ سبزیاں اور تازہ پھل جو ہیں وہ وائٹامنز کا بہت ہی رچ سورس ہوتے ہیں. اس لیے ان تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنے روزمرہ کی خوراک میں جو تازہ سبزیاں اور تازہ پھل ضرور حاصل کریں. یہ وائٹامنز کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اسٹوڈینٹس اس کے بعد جو ہمارا ففتھ جو امپورٹنٹ فوڈ نیوٹرینٹ ہے دیٹ از معدنی نمکیات، جن کو ہم انگلش میں منرلز کہتے ہیں. اور جسم میں ان کے بیسک فنکشن کی جہاں تک ہم بات کریں تو یہ بھی وہی کام سر انجام دیتے ہیں جو وائٹامنز دیتے ہیں، یعنی جسمانی نظاموں کو یہ درست اور بحال رکھتے ہیں. جسمانی نظاموں کی درستگی کے لیے، ان کے باقاعدہ کام سر انجام دینے کے لیے منرلز بہت زیادہ ضروری ہیں. تو اب بیک ٹو دا فرسٹ لیکچر. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جہاں 3 بیسک فوڈ گروپس پڑھے تھے وہاں ہم نے تیسرا گروپ جو خوراک کا تھا وہ پڑھا تھا محافظ اور مدافعتی غذائیں. اور اس کے اندر ہم نے وہ تمام غذائیں پڑھی تھیں جو کہ جسمانی نظاموں کو بحال رکھتے ہیں اور ہمارے جسم کے اندر قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں. تو اس میں ہم نے یہی وائٹامنز اور معدنی نمکیات پڑھے تھے. اور آپ کو اپنی اسکرین پر پکچر نظر آ رہی ہے. اور اس کے اگر ہم غذائی ذرائع کی بات کریں تو وہ تمام خوراک جو ہم کسی بھی اینیمل یا پلانٹ سورس سے حاصل کرتے ہیں اس کے اندر منرلز جو ہیں وہ بے تحاشا مقدار میں موجود ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی خوراک کے اندر وہ تمام غذائیں شامل کریں جو نیچرل ہوں، قدرتی غذائیں ہوں. اس کے اندر تازہ سبزیاں ہیں، تازہ پھل ہیں، مچھلی کا گوشت ہے، مختلف قسم کے ڈرائی نٹس ہیں، دودھ ہے اور اسی طرح انڈے ہیں. یہ سب کے سب آپ کو معدنی نمکیات یا منرلز فراہم کرنے کا بڑا ہی رچ سورس ہیں اور آپ کے جسم کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. تو بیلنس ڈائٹ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ 5 کے 5 نیوٹرینٹس جو ہم اوپر پڑھ کر آئے ہیں یہ آپ کی خوراک میں متناسب مقدار میں موجود ہونا ان کا ضروری ہے. اس کے بعد ہم 6 موسٹ امپورٹنٹ جو واٹر آپ کا فوڈ نیوٹرینٹ ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، دیٹ از واٹر. آپ کو اپنے اسکرین پر سلائڈ پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ واٹر از دا موسٹ نیگلیکٹڈ نیوٹرینٹ ان یور ڈائٹ بٹ ون دا موسٹ وائٹل. بالکل ایسے ہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پانی شاید اتنا اہم نہیں ہے، لیکن اگر ہم نیوٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پانی بہت ہی امپورٹنٹ نیوٹرینٹ ہے. دیکھنے میں اس کا کوئی ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، آپ کو اس کا کوئی رنگ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ فنکشن آپ کی باڈی میں سر انجام دیتا ہے. جہاں تک اس کے بیسک فنکشنز کی بات ہے تو یہ آپ کے خون اور جسم کے اندر موجود تمام سیال مادوں کو رقیق رکھتا ہے،
آپ کے جسم کی جتنی جھلیاں ہیں، جتنی میمبرینز ہیں، آپ کے جسم کی جو اسکن ہے، یہ اس کو مرطوب رکھتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسکن کو ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے واٹر. آپ کی جتنی باڈی کے اندر موجود جھلیاں ہیں ان سب کو ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے، ان کو مرطوب رکھتا ہے. اور جہاں تک اس کے غذائی ذرائع کی بات ہے تو تازہ پانی تو ہے ہی ہے اس کے سورسز میں، لیکن تمام طرح کے جو آپ کے جوسز ہیں، شربت ہیں، آپ کے ڈرنکس ہیں، اس کے علاوہ تمام جو جوسی فروٹس ہیں، تمام جو جوسی سبزیاں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کافی ہے، چائے ہے، یہ سب کے سب جو ہے پانی کے ذرائع میں شامل ہیں، کیونکہ آپ جب بھی ان چیزوں کو استعمال کریں گے ان میں موجود پانی آپ کے جسم کے اندر جائے گا. پانی کے حوالے سے میں تھوڑی سی وضاحت یہاں پر آپ کو کرنا چاہتی ہوں کہ ہم عام طور پر پانی کو غذائی اعتبار سے بالکل بھی اس کو امپورٹینس نہیں دیتے. اس سے پہلے میں بات بتا چکی ہوں کہ واٹر از دا موسٹ نیگلیکٹڈ نیوٹرینٹ ان یور ڈائٹ، لیکن زندگی کے لیے اس کی ضرورت سے انکار ممکن نہیں ہے، کیونکہ پانی نہ صرف ہماری پیاس بجھاتا ہے بلکہ ہمارے جسم کے اندر بہت سارے امپورٹنٹ کام بھی سر انجام دے رہا ہوتا ہے. مثلاً یہ کہ آپ جب بھی کھانا کھاتے ہیں وہ کھانا آپ کے اسٹمک میں جاتا ہے، اور اس اسٹمک کے اندر اس کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے یا اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک پانی نہیں ہوگا آپ کے معدے کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی کیمیکل ریئیکشن نہیں ہو پائے گا. تو یہاں سے ہمیں ثابت ہوا کہ نظام انہضام اور نظام انجذاب کے دوران پانی جو ہے وہ بطور کیمیکل کام کرتا ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ بات کہ ہمارے جسم کا آدھے سے زیادہ حصہ پانی پر مشتمل ہے. تو پانی خون اور دوسرے جسم میں موجود تمام مادے جو ہیں ان کی کانسٹیٹوئنسی کو مینٹین کرتا ہے، ان کی جو کمپوزیشن ہے اس کو مینٹین کرتا ہے اور ہمارے جسم کو تر و تازہ رکھتا ہے. آپ کبھی دیکھیں کہ اگر خدا نخواستہ ڈائریا ہو جائے اور آپ کے جسم میں موشنز یا وامٹنگز کی وجہ سے آپ کے جسم سے پانی بہت زیادہ خارج ہو جائے تو اس صورت میں زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، انسان موت کے منہ تک پہنچ سکتا ہے پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے. تو پانی اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ غذائی اجزاء کو خود میں تحلیل کر کے انہیں آنتوں، خون، خلیات اور جسم کے تمام حصوں تک پہنچاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر پانی معدے میں موجود نہیں ہوگا آپ جتنی مرضی خوراک کھا لیں وہ آپ کے جسم کے مختلف حصوں تک نہیں پہنچ پائے گی. تو جسم کے مختلف حصوں تک خوراک کو پہنچانے کے لیے جو ہے وہ پانی بہت زیادہ ضروری ہے. پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے سادہ پانی کے علاوہ دودھ، شربت، سرد یا گرم مشروبات، رستر سبزیوں کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. چیپٹر کے اینڈ پر اسٹوڈینٹس آپ کے لیے جو ہے وہ ایم سی کیوز کی ایک کی دی گئی ہے تاکہ آپ کو اپنے پیپرز کی تیاری میں آسانی ہو. اور آپ کا ہوم اسائنمنٹ بھی یہ ہے کہ آپ نے ان سب کویسچنس کو اپنی نوٹ بک پر نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور اس کی کریکٹ آپشن کو ٹک کر کے اپنے پاس اس کے نوٹس بناتے جانا ہے تاکہ جب بھی آپ کو پیپر کی تیاری کرنی پڑے تو آپ کے لیے یہ آسانی رہے. تو اس کا ون بائی ون اب ہم ان سب کو دیکھیں گے کہ اس کا جو فرسٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہے غذا کا مقصد ہے. تو اس میں فرسٹ آپشن وہ اس کی کریکٹ آپشن ہے، اس کا کریکٹ آنسر ہے. سیکنڈ کو ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جسم مجموعہ ہے تو اس کے بھی فرسٹ آنسر خلیات کا. اور نوزائیدہ بچے کا نشو و نما پا کر جوان ہونا مرہون منت ہے، اس کی بھی فرسٹ آپشن خوراک کا. کوسچن نمبر اسٹیٹمنٹ نمبر 4 دیکھیں گے کہ رحمیات یا پروٹین ضروری ہیں خلیات اور بافتوں کی شکست و ریخت کے لیے، فرسٹ آپشن ہے اس کا بھی. دانتوں کی درستگی اور مضبوطی کے لیے ضروری ہیں معدنی نمکیات. فاضل نشاستہ جسم میں جمع ہو جاتا ہے گلائکوجن کی صورت میں. حراروں میں اضافہ ہوتا ہے روگنیات سے. جسمانی مادوں کو رقیق حالت میں رکھتا ہے پانی. انسان کی نفسیات پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے خوراک، اور جسمانی نظاموں کا باقاعدہ رکھتے ہیں حیاتین. تو اب اس کے بعد یہ چیپٹر آج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. آپ نے اس کے ایم سی کیوز کی کیز تیار کر لینی ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم نیکسٹ چیپٹر اسٹارٹ کریں گے. تب تک اللہ حافظ.